दोस्तों, गुल बाकौली के इस नए एपिसोड में आपका खुश आमदीद है। अभी तक आपने पिछली वीडियोस में खूब सारा प्यार दिया और खूब अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, जिसका मैं आपसे बेहद शुक्रिया करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप यूं ही अपना प्यार देते रहे और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आपका बेहद शुक्रिया। गरज कुछ दिन बाद ताजुल मुलूक ने उस दहकान के पास एक मिशात के हाथ पैगाम भेजा कि वो उनकी बेटी को पसंद करता है और उससे ब्याह करना चाहता है। ये सुनकर वो दहकान कांपने लगा और सोचा कि मुझ गरीब का मुंह कहाँ कि बादशाह के दामाद को अपना दामाद करूं। इसका आखिर यही फल होगा कि मेरी चांद सी नाजुक बेटी एक लोंडी होकर रहेगी और हजार है ऐसी महासुंदर नूरी चश्म को राजा की बेटी की लोंडी बना दूं। ये चीज मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। गरज परेशान हाल होकर इस बात का जिक्र अपनी बेटी से किया। ये बात सुनकर बेटी ने कहा कि बाबा, मेरा नाम बकौली है, मैं असल में एक परी हूँ। आप ऐसे अंदेशा न करें, आप खातिर जमा रखें। कोई शुबा नहीं कि गुले रंगीन की जगह आखिर सर पर ही है और दुरी बेबहा का मकान शाहों का अफसर है। आप शहजादे के पास पैगाम भेजे कि चंद से और भी तवक्कुफ करे। किसान ये सुनकर चुप रहा और अपनी बेटी की खुशी को अपनी खुशी जानकर शहजादे के पास पैगाम भेजा। मिशाता ने आकर सब माजरा ताजुल मुलूक के हुजूर में अर्ज किया। ताजुल मुलूक सुनते ही मारे खुशी के फूला न समाया, सारे गम व अलम भूल गया और मिशाता को बहुत सारा इनाम देकर रुखसत किया। जब बकौली की नहोसत के दिन आखिर हुए तो सैकड़ों परियां चारों तरफ से आई। उन परियों के साथ समरू परी भी वहां आ पहुंची और लिबास मुकल्लिफ और जवाहरात बेश कीमत माँ तख्त जर्रईं आकर हाजिर हुई। बकौली को अपने सीने से लगाया और फिर से जिंदगी की नियामत हासिल करने पर उन्हें मुबारकबाद दी। आखिर बकौली को आरास्ता किया गया और बेशुमार कीमती गहने पहनाए गए। चारों अतराफ से परियों के गोल रुफ़े नमूदार हुए और मोहब्बत के हसीन गीत गाने लगे। जब बकौली बन ठन कर तैयार हुई तो माँ बाप से कहा कि मैं इतने दिनों तुम्हारे घर मेहमान थी, अब रुखसत होती हूँ। अपनी बेटी को इस खदिश से कि विदा करने के बाद पता नहीं फिर मुलाकात होगी कि नहीं। दोनों की आंखें आंसुओं से भर गई। आखिर बकौली ने अपने बाप का हाथ पकड़कर उनको घर के पीछे की तरफ ले लिया और कीमती अशरफियों की एक दीगची जो किसी जमाने की गड़ी हुई थी बता दिया, अपनी जिंदगी आराम और आसाइश के साथ गुजारें। फिर रुखसत होकर इन्हें अलविदा कहकर तख्त पर सवार हो बैठी और परिया फिल फोर इन्हें उठाकर ले उड़ी और ताजुल मुलूक के महल के सामने उतार लिया। बकौली सबको वही छोड़कर आप अकेली अंदर चली गई। ताजुल मुलूक और चतरावत इन्हें देखकर उठ खड़े हुए। फिर बकौली ने तमाम सरगुज़श्त अज अव्वल ता आखिर इन्हें कह सुनाया और चतरावत से कहा कि अगर शहजादी की रफाकत मंजूर हो तो हमारे साथ चलो, वो भी तुम्हारा घर है, कुछ अंदेशा न करो। चतरावत ने कहा कि मेरी जान शहजादे के साथ है, इनके बिना इस जिस्म खाकी को क्यों कर रख सकूंगी, मैं दिलो जान से हाजिर हूँ। इसी वक्त बकौली ने परियों से इशारा किया। नकल करते हैं कि चप्पा भर जमीन भी संगलदीप की परियों से खाली न रही। सारे शहर में धूम पड़ गई, लोग घबराए, यहाँ तक कि राजा भी घबराकर बेटी के महल की तरफ दौड़ आया। ताजुल मुलूक ने राजा को देखते ही उनका इस्तकबाल बजा लाया और उन्हें मुसन्नत पर बिठाया। फिर अपना और बकौली का अहवाल मुफस्सिल तौर पर कह सुनाया। उनकी इस अजीब व गरीब मोहब्बत की दास्तान को सुनने के बाद राजा हैरान हुए और बहुत देर तक चुप रहे। फिर निहायत खुश हुआ और चतरावत का हाथ पकड़कर बकौली के हाथ में दे दिया और कहा कि मेरी इकलौती बेटी है, इसको तेरी परस्तारी के वास्ते देता हूँ, इस तवक्का पर
کہ اس پر نظر شفقت رکھیں اپنی ایک خادمہ جان کر، اور یہ کہہ کر ان سب کو رخصت کیا۔ تاج الملوک تخت پر سوار ہوئے، بقولی اور چتراوت دائیں بائیں بیٹھے۔ پھر قافلہ شرقستان کی طرف روانہ ہوا۔ بادشاہ زین الملوک کے وزیر کا بیٹا جس کا نام بہرام تھا، ملک نگارین اور باغ قصر کا علاقہ اسی کی تحویل میں تھا اور ان کی سپرد کیا گیا تھا۔ وہ سب کو دیکھتے ہی دوڑ آیا، آداب بجا لا کر اپنا نام و نشان بتایا۔ تاج الملوک نے اس پر بہت نوازش فرمائی، پھر اپنے محل کے اندر داخل ہو گئے۔ دلبر اور محمودہ شہزادے کو دیکھتے ہی نہایت شاد ہو گئی۔ اس کے بعد وہ چتراوت اور بقولی سے خوشی خوشی ملے۔ کئی دن بعد تاج الملوک نے فیروز شاہ، شاہ مظفر اور زین الملوک کو خط اپنے پہنچنے کے لکھ بھیجے، جس کو پڑھ کر ہر ایک کا دل تر و تازہ ہوا۔ شاہ فیروز نے جمیلہ خاتون کے ساتھ بڑی جاہ و حشمت کے ساتھ ملک شرقستان کی طرف کوچ کیا، اور شاہ مظفر حسن آرا اور بیٹی روح افزا کو ساتھ لے کر اسی تحمل سے روانہ ہوا، اور زین الملوک بھی بڑے لشکر اور جاہ و جلال کے ساتھ ملک نگارین کی جانب چل دیے۔ جب سبھی آ پہنچے تو گرد و نواح میں انسان اور پری ذات کی ایسی کثرت ہوئی کہ دل دھرنے کی بھی جگہ نہ رہی۔ سبھی شہزادے اور بقولی کے دیدار سے مسرور ہوئے، اور ہر ایک کے دل سے رنج و علم دور ہوئے۔ سلامت مبارک کا ہر طرف سے گول پڑ گیا، اور کئی روز جشن چلتا رہا، اور آخر ہر ایک شاد و حرم ہو کر رخصت ہوا اور اپنے اپنے ملک کو روانہ ہوا۔ لیکن بقولی نے روح افزا پری کو نہ چھوڑا، اور چند دن اور ان کے ساتھ رکنے کی تاکید کی کہ ایام جدائی کی سختیاں دل سے بھلائے اور بیتے دنوں کی گفتگوئے پیاس بجھائے۔ غرض عقیق کا دالان اس کی خوابگاہ کے واسطے مقرر کیا گیا۔ وہ پری پہ کر اس حوری سرشت کے پاس پہر رات تک سرگرم گفتگو رہتی، پھر جا کر اپنے خوابگاہ میں لیٹ جاتی۔ ایک رات کی بات ہے کہ روح افزا پری جب اپنی خوابگاہ میں آ کر لیٹ گئی تو نہ جانے کب سوتے میں ان کے بالوں کی چوٹی کھڑکی کے باہر جا پڑی۔ اس کے مباح میں ایک گوہر شب چراغ چمک رہا تھا۔ بہرام بھی اسی وقت چاندنی کی سیر کرتا ہوا ادھر سے آ نکلا کہ اچانک اس کی نظر اس گوہر پر پڑی، جس کی روشنی رات میں مدھم چاروں اور پھیل رہی تھی۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پایا کہ یہ کیا چیز ہے جو اتنی رات میں بھی اس قدر چمکدار ہے۔ غرض تحقیق کے واسطے اس طرح بڑھا، پھر غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کسی کی چوٹی میں لال چمک رہا ہے، جس کی مدھم روشنی سے اس حسین کے بالوں کی رنگت زمرد کی طرح تھی، اور جسے دیکھ کر انسان مدہوش ہو جائے۔ یہ منظر دیکھ کر جی میں خیال کیا کہ شاید بقولی یہاں سوتی ہے اور اس کی چوٹی لٹک پڑی ہے، لیکن نہ جانے کیوں پوری رات ان کا دل پیچ و تاب کھاتا رہا۔ یہ منظر پوری رات ان کی آنکھوں میں چلتا رہا۔ صبح ہوتے ہی محل کی ایک خادمہ سے پوچھا کہ فلاں مکان میں کون سوتا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ روح افزا کی خوابگاہ ہے۔ یہ بات جان کر دل دھڑک اٹھا کہ جس کا جلوہ ناز اتنا حسین ہوگا اس حوری سرشت کو ایک بار دیکھ لینا چاہیے۔ ان کے دیدار کے واسطے دل بے قرار ہونے لگا۔ اسی بے چینی اور اضطراری میں دن گزارا۔ جب رات ہوئی اس حسین افسرہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ اس مکان کی جانب آگے بڑھا۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ بہرام اس حسین کی زنجیر زلف ڈھونڈنے کے لیے بڑی ہی چپ چاپ ایک باریک سی رسی باندھ کر اس مکان میں جا اترا، اور دلان کے اندر وہ بے تابانہ چلا گیا۔ جو ہی باریکی سے اس حور سرشت کے خوابگاہ کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ رشک زہر ایک سونے کے پلنگ پر ناز سے سو رہی ہے۔ یہ کیفیت اس کی دیکھ کر دیوانوں کی مانند ہو گیا۔ عشق کا تیر دل کے پار ہو گیا، ہوش و حواس لٹ گئے، اور مدہوش ہو کر ان کے حسن میں کھو گیا۔ اس حسین کے گلی رخسار کا منظر ان کی آنکھوں سے اتر کر دل میں سما گیا۔ جلوے یار میں کیا شان پذیر آئی ہے، تیری تصویر میرے دل میں اتر آئی ہے۔ حسن و رعنائی جو خدا نے بخشی ہے تجھے، میرا وجود تو سر بزم تماشائی ہے۔
آج کی رات ہے کس قدر حسین، کتنی اداس، ہو بھری بزم میں تنہائی کا جیسے احساس، یار کے جلوے میں کیا کوئی طوفان ہے نیا، منتظر کب سے کھڑے ہیں جلوے ناز کے پاس۔ غرض وہ اس زہرہ جبی کے حسن میں مدہوش تھا کہ نہ جانے کب اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی وہ بہرام کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کو مدہوشی سے دیکھنے لگے، اگرچہ اس حسین کا عاشق اس کے شیشے دل کو چور کر چکا تھا، لیکن اتنی چالاکی اور بے باکی اس کی طبیعت نازک کو خوش نہ آئی۔ بہت جھنجھلائی اور آخرش تماچا مار کر ایسا دہکا دیا کہ نیچے گر پڑا اور زار زار روتا ہوا محل سے نکل کر اپنے گھر چلا گیا۔ غرض صبح ہوتے ہی روح افزا پری نے بقولی سے رخصت مانگی۔ بقولی نے ہر چند منت سماجت کی کہ چند روز اور بھی رہو، لیکن وہ نہ مانی، اور اس واسطے کہ اگر بیتی رات کی بات ظاہر ہو گئی تو بقولی مجھے ہنسی میں لے لے گی اور خوب چھیڑے گی۔ آخرش نہ ٹھہری اور جزیرہ فردوس کی راہ لی۔ دن گزرتے گئے اور نہ جانے کیوں وہ پری محجبین بہرام کی یاد میں دن کو چین سے نہ بیٹھتی اور رات کو آرام سے نہ سو پاتی، مسموم غم سے مرجھائی جاتی اور اپنی نرگس مخمور میں آنسو گھڑی گھڑی بھر لاتی۔ سچ ہے کہ جو کوئی دیدہ غور سے ملاحظہ کرے تو عشق کی بینائی معشوق میں زیادہ دیکھے۔ یہ وہ گرہ ہے کہ کسی کے گلے میں کمند عشق ڈال کر دور سے اپنے حضور میں کھینچ لے اور کسی کو فلاخن ہجر سے دور پھینک دے۔ مصنف اس طرح لکھتے ہیں کہ بہرام روح افزا پری کے فراق میں یہاں تک نحیف ہوا کہ پری کی یاد اور آہزاری میں ان کی آنکھوں میں حلقے پڑ گئے۔ وہ ان کے فراق میں ہر روز نگارین جاتے اور بقولی کے محل کے پاس ٹہلتے رہتے، لیکن کہیں سے اس پری نازنین کی خبر نہ ملی۔ ایک رات سمرو پری رات میں بقولی کے محل سے باہر ٹہل رہی تھی کہ اچانک ان کی نظر غم گسار اور سختہ حال بہرام پر پڑی۔ سمرو پری نے اس جوان کو ایسے سختہ اور غم گسار حالت میں دیکھ کر کہا کہ کیا بات ہے بہرام، کیوں ایسے افسردہ اور پریشان حال ہے؟ شاید مجھ پر بیان کر کے تیری مدد کروں یا کم سے کم برداشت کرنے کا حوصلہ دوں۔ میرے لائق ہو تو بیان کرو۔ غرض بہرام نے اپنے دل کا سارا حال سمرو پری کو سنایا۔ سارا حال سن کر سمرو نے کہا کہ اے بہرام، میری یہ نصیحت ہے کہ اس خیال سے درگزر کر اور دل سے خدا را یہ اندیشہ فاسد دور کر لے، کیونکہ غیر مخلوق کا شجرہ محبت سوائے فراق سمر کچھ نہیں دیتا۔ خاک میں ملی ایسی دوستی جس سے ہمیشہ خرابی اور اضطرابی جی کو رہے اور ناحق ایک بے پرواہ کے پیچھے دکھ اور درد سہے۔ تو تاج الملوک کی طرف نہ دیکھ کہ نادر ہے، یہ اتفاق ہے کہ بقولی کی طبیعت اس پر آ گئی، ورنہ آدمی اور پری میں کیا مناسبت، لطیف اور کثیف میں ملاقات کی کون صورت۔ ان دونوں نے اپنی منزل محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا رنج نہ اٹھائے، کتنی تانے، کتنے غم و ستم، کتنی طویل جدائی نہ سہنی پڑی۔ اگرچہ محبت دونوں طرف سے تھی اور یہاں تو محبت محض ایک طرفہ ہے، لہذا اس خیال کو دل سے نکال۔ لیکن بہرام کا جواب صرف یہ ہوتا، نصیحت کرتی ہو ناحق تم اپنی، کیفیت کبھی نہ جان پاؤ گی دل کی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے بن میرا کوئی سکون نہیں، وہ ستمگر بھی تھا پر جینے کی دعا دی اس نے۔ غرض جب سمرو نے دیکھا کہ خار عشق بہرام کے جگر میں ایسا چبھا ہے کہ اس کا نکلنا بہت دشوار ہے، اس کی یہ سختہ حالت دیکھ کر دل ٹوٹنے لگا اور بے چین ہو گئی۔ آخر کہا کہ اے خود فراموش، اس مہم میں مجھ سے تیری امداد اور تو کچھ نہیں ہو سکتی، لیکن اگر تو کہے تو جزیرہ فردوس میں تجھے پہنچا دوں، پھر آگے تیری قسمت ہے۔ یہ بات سنتے ہی وہ عاشقی بے قرار نہایت خوش ہوا اور اس بات پر بخوبی راضی ہو گیا۔ تب سمرو نے اسے زنانے گہنے اور کپڑے جس قدر کے مناسب تھا پہنا دیے۔ غرض بہرام ہو بہو ایک عورت پری پیکر بن کر چلا اور پھر سمرو پری اس کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لے کر جزیرہ فردوس کی جانب اڑی اور وہاں پہنچ کر اپنی منہ بولی بہن کے گھر کی طرف چلی،
جس کا نام نہبشہ تھا، اور وہی مشاطہ روح افزا پری کی تھی۔ سمرو کو دیکھتے ہی وہ نہایت مسرور ہو گئی اور سلام و عافیت کے بعد پوچھا کہ یہ نوجوان لڑکی تمہارے ساتھ کون ہے؟ سمرو نے کہا کہ بوا، یہ میری دینی بہن ہے، اس کا جی اس سرزمین کی سیر کو بہت چاہتا تھا، اسی واسطے میں اسے تمہارے پاس لائی ہوں کہ اسے خوب طرح سے جزیرے کی سیر کرواؤ۔ غرض وہ راضی ہوئی اور سمرو یہاں کچھ وقت گزار کر انہیں رخصت کر کے بقولی کے پاس آئی اور بہرام کو وہی اپنی منہ بولی بہن کے پاس چھوڑ آئی۔ وہ بہرام کو یہاں دنیا کی نعمتیں کھلاتی تھی اور شفقت اور مہربانی سے دن کو ہر ایک باغ میں لے جاتی تھی۔ شام ہوتے ہی انہیں اپنے گھر لے آتی تھی، لیکن بہرام نے اپنے حسب و نسب اور یہاں آنے کے اصل مقصد کا راز نہیں کھولا۔ کئی دن گزر گئے۔ ایک روز نہبشہ کہیں گئی ہوئی تھی۔ جب بہرام نے گھر خالی پایا تو اس کی مشادگی کے اسباب میں سے آئینہ نکال کر اس کی پشت پر یہ اشعار لکھے: چمکائے تیرے عکس سے کیا روئے آئینہ، مشاطہ آئینے کو تیرے آگے جو بٹھلاتی تھی، غیرت یہ کہتی تھی کہ اسے چور کیجیے، کیوں دیکھا تو نے جانے جہاں روئے آئینہ، آئینہ ایک دم نہ ٹھہرتا تیرے حضور، باندھا ہے عکس زلف نے بازوئے آئینہ۔ الغرض نہبشہ اپنی معمول کے مطابق سنگار دانی اور آئینہ لے کر روح افزا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پھر کنگھی چوٹی کر کے آئینہ جو روح افزا کے ہاتھ میں دیا، شہزادی کی نظر جو اس پر پڑی، پشت کا نوشتہ دیکھا اور وہ اشعار پڑھے، حیران ہوئی اور دل میں خیال کیا کہ ہر چند راکم اس کا بہرام کے سوا دوسرا کوئی نہیں، لیکن اس بات کو اس طرح دریافت کرنا ہوگا کہ اس کے آنے کا یقین ہو جائے اور دگدگہ دل میں نہ رہے۔ تب مشاطہ کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اے نہبشہ، مجھے بتا جو چیز ہمیشہ ہے اور وہ شے جو مدام غم کے ساتھ ہے، کون شے ہے؟ نہبشہ نے ہر چند غور کیا لیکن کوئی معقول جواب نہ سوجا۔ پھر عرض کیا کہ شہزادی حضور، اس وقت میرے پاس اس پہیلی کا کوئی معقول جواب نہیں، اگر مناسب ہو تو لونڈی اس کا جواب کل دے دے گی، اس وقت معافی چاہتی ہوں۔ غرض ان سے اجازت لے کر گھر آئی، لیکن اس پہیلی کا جواب سوچنے میں فکر مند رہی۔ جب بہرام نے اس کی صورت جو گھبرائی ہوئی تھی دیکھی تو پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے آج اتنا بدحواس کیا ہے؟ اگر مناسب ہو تو مجھے بتاؤ۔ نہبشہ نے سوال روح افزا کا اس کے سامنے بیان کیا کہ مجھے بتائے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ ہے اور وہ کون سی شے ہے جو مدام غم کے ساتھ ہے۔ مجھے اس پہیلی کا کوئی جواب نہیں سوچتا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ جو چیز ہمیشہ ہے وہ اس حکیم خالق کا دوام ہے اور شادی غم سے وابستہ مدام ہے۔ یہ سن کر بہرام نے کہا کہ اس سوال کا یہ جواب ہرگز نہیں، بلکہ اس کا یہ جواب ہے کہ جس عاشق کے منہ پر معشوق کے ہاتھ کا تماچا لگا ہو وہ ہمیشہ سرخرو ہے، اور مدام ناخوشی سے تلخ کام وہ ہے کہ جس کا محبوب ہے اور وہ ہر ایک چیز کو اپنا محبوب سمجھتا ہے۔ غرض نہبشہ نے روح افزا کے پاس جاتے ہی اس سوال کا ٹھیک یہی جواب عرض کیا جو بہرام سے سن لیا تھا۔ یہ جواب سنتے ہی روح افزا کو بہرام کے ہونے کا یقین ہو گیا اور پوچھا کہ نہبشہ، سچ بتا کہ یہ جواب کس نے دیا ہے؟ اس نے ہر چند کہا کہ شہزادی حضور، سمرو پری اپنی منہ بولی بہن کو اس سرزمین کی سیر کے واسطے میرے گھر میں چھوڑ گئی ہے، اسی نے مجھے اس پہیلی کا یہ جواب سکھایا ہے۔ یہ بات جان کر روح افزا نے کہا کہ اس کو ہمارے روبرو کبھی نہیں لائی، بھلا آج اپنے ساتھ ضرور لے آئے، ذرا میں بھی اس کو دیکھ لوں۔ نہبشہ نے کہا کہ جو آپ کا حکم، میں اسے آپ کی خدمت میں کل اپنے ساتھ لے آؤں گی۔ اور اگلی روز کنیز نے شام ہوتے ہی بہرام کو پہنا اوڑھا کر اپنے ہمراہ چلنے کے لیے کہا کہ شہزادی نے انہیں اپنے ساتھ لے آنے کی تاکید شدید کی ہے۔ بہرام کنیز کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو گیا، اور جب دونوں روح افزا کے محل جا پہنچے تو پری نے دیکھتے ہی بہرام کو پہچان لیا، لیکن ان سے کنارہ کیا اور کچھ متوجہ نہ ہوئی۔ بہرام نے سمجھا کہ اس نے شاید مجھے نہیں پہچانا، شاید آئینے کی پشت کو اب تک نہیں دیکھا اور میرے لکھے ہوئے اشعار کو
ملاحظہ نہیں کیا۔ غرض جب نہبشہ شہزادی کی چوٹی گونج چکی تو شہزادی نے آئینہ مانگا۔ بہرام نے جلدی سے آئینہ اٹھا کر پشت کی طرف سے اسے دکھایا۔ وہ گنچۂ دہن بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی اور نہبشہ سے کہنے لگی کہ اے نہبشہ، تمہاری بہن نہایت معصوم اور کورا ہے کہ اب تک عارسی کی پشت اور روح نہیں جانتی۔ آج کی رات اسے یہی چھوڑ جاؤ۔ ہم اس کے ساتھ ہنسے بولے اور چہلیں گے۔ کنیز نے عرض کیا کہ میری عین خوشی ہے، اس کے واسطے تو یہ سراسر سرفرازی ہے جو شہزادی حضور نے انہیں اس لائق جانا۔ یہ کہہ کر کنیز اپنے گھر چلی گئی اور اس دلارام کو وہی خلوت خانہ میں چھوڑا۔ اے عزیز، اگر بہرام زنانہ لباس نہ پہنتا تو اپنے معشوق سے اتنے ہی عرصے میں ہم آگوش نہ ہوتا اور اپنے منزل مقصود کو اتنی جلد نہ پہنچتا۔ کہتے ہیں جو عاشق کے اپنے معشوق کا رنگ پکڑتا ہے وہ خود اس کا معشوق ہو جاتا ہے۔ غرض جب امور عالم نے انتظام دینے والوں کے نقاب ظلماتی سے چہرہ روز کو چھپایا اور چادر مہتاب کا فرش نورانی سطح زمین پر بچھایا، شہزادی پریوں کی مجلس سے اٹھ کر خلوت خانہ میں آئی اور بہرام کو اپنے ساتھ اکیلے لے کر بیٹھی۔ اس آشنائے صورت نے اجنبیوں کی طرح سے سرشتہ سخن نکالا کہ کہو بی بی کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے جواب میں کہا کہ اے پری نازنین، کوچے ننگ و نام کا تو مجھ سے کب کا چھوٹ چکا ہے، تیرے نام کے سوا کچھ یاد نہیں۔ تب پری نے کہا کہ مجھے بتا تو یہاں کس واسطے آئی ہے؟ جواب دیا کہ پروانے کے آنے کا سبب شمع شبستان پر بخوبی روشن ہے، پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بہرام کی میٹھی میٹھی باتوں سے محفوظ تو ہوئی لیکن ظاہر میں غصہ ہو کر بولی، اے مکرو عیارنی، تیری باتوں سے میں نے پہچانا کہ تو عورت نہیں ہے بلکہ ایک مرد ہے۔ یہ حرکت کر کے تو یہاں درآمد ہوا ہے، میرے ناموس کو برباد کیا ہے۔ آج دیکھ تو اس دلیری کی تجھے کیا سزا دیتی ہوں اور اس ڈٹھائی کا بدلہ کیسا لیتی ہوں۔ وہ ناکردہ کار نیش اور رنج سے بالکل ہی نا آشنا تھا اور اس کے دل کے بھید اس پر آگے نہ کھلے تھے، اور اس کے علاوہ وہ تماچوں کا صدمہ آگے پا چکا تھا۔ وہ ان نازکی باتوں کو سچ سمجھ بیٹھا۔ اسے کامل یقین ہو گیا کہ اب پھر سے مار کھاؤں گا اور نکالا جاؤں گا۔ ڈر کے مارے کانپنے لگا اور اس شعر کو پڑھ کر بے ہوش ہو گیا۔ کر قتل میرا کہ تیرے آگے ہی مرنا، بہتر ہو سرفراز کہ نہ دور زندگانی۔ یہ کارگاہ محبت ہے کوئی خانقاہ نہیں، یہاں پھول نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ پھر تو پری روح سہم گئی کہ مبادا اس ڈر سے کہ اس کی جان پر آ بنے اور جفاکاروں میں میرا نام لکھا جائے، بے اختیار دوڑ پڑی اور سر اس کا اپنے زانوں پر رکھ کر رخ گلفام کی بو یہاں تک سنگائی کہ اس غافل کو ہوش میں لائی۔ اے عزیز، اگر اپنی عقل کو ذرا حکمتوں سے زیادہ چمکائے گا تو تجلی یار سے فائدہ نہ اٹھا پائے گا۔ اگر تو یہ ہستی مہوم نہ چھوڑ دے گا تو حیات ابدی کب تک تیرے پاس آئے؟ جو کہ راہ عشق میں آپ سے نہ گزرا وہ منزل مقصود پر کب پہنچا؟ غرض بہرام نے جو آنکھ کھولی تو اپنا مرتبہ رنگ و عمل دیکھا اور محبوبہ کا دل مسلسل بلبل مارے خوشی سے پھول گیا اور اگلی پچھلی باتیں بھول گیا۔ پھر تو بے کھٹکے اپنے ہونٹ رش کے گل بھرگ تھے اور اس کا دہن کی غیرت یاسمن تھا ملا اور خوب ہی مزے اڑائے۔ وہ گل پیرہن بھی اشتیاق میں بھری ہوئی تھی، آپ کو روک نہ سکی، کٹ کر ہی رہ گئی۔ آخر نسیم نے کلی کو پھول بنایا اور آپس میں نئی طرح کا لطف اٹھایا، اور پری کا یہ جی لگا کہ ایک ساتھ بھی اس سے اب جدا ہونا دشوار تھا۔ پھر یہ ارادہ کیا کہ اس کو حرز جاں کی طرح گلے سے لگائے رکھے مگر دشمنوں کی نظر سے بچائے رکھے۔ آخر کار ایک طلسم اس کے گلے میں باندھا اور خوبصورت کمری بنا کر ایک سونے کے پنجرے میں رکھا۔ پھر تو گلندام روبرو لٹکائے رکھتی تھی اور رات ہوتے ہی اس پرندے کو پنجرے سے نکال کر آدمی بناتی تھی، اور صبح تک اس صحبت سے انواع و اقسام کی کیفیتیں اٹھاتی تھی۔ ہر رات
جب سارے محل میں خاموشی چھاتی تو پری اس پنجرے کے پاس بیٹھتی اور اس پرندے سے ہم آگوش ہوتی۔ تنہائی کی ان چاندنی راتوں میں اور اس انسان ذات طائر قمری سے اپنے جی کو بہلاتی، رات بھر ان سے ہم کلام رہتی اور بیتے دنوں کے لگے زخم دل پر مرہم لگاتی۔ بہرام بھی خوب اس پری خوبرو کی میٹھی آواز میں گم ہو جاتا، اس کی ہر بات کو دلچسپی سے سنتا، رات بھر اس کی سرمئی اور مدہوش آنکھوں میں کھو جاتا۔ جب بھی موقع ملتا اپنے دل میں ان کے لیے چھپے محبت کا ذکر کرتا۔ وہ حسین نازنین جب اس پرندے کی زبان سے اظہار محبت اور چھپی کیفیت سنتی تو نہایت شاد ہو جاتی۔ دل خوب کرتا کہ اس قمری کو اپنے دل میں بسائے رکھے۔ کئی دن اسی حالت اور کیفیت میں گزر گئے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ دونوں میں محبت کا چراغ اس قدر روشن ہوا کہ جدا ہونے کا تصور بھی دونوں کو خوف زدہ کر دیتا۔ کبھی تو پری خود کو بھی قمری میں تبدیل کرتی اور جب کومل کے چاند کی کرنیں پھولوں کے بدن سے بوند بوند کر پھسلتی تو دونوں پرندے بن کر ان کرنوں کا رس باندھ کر ایک دوسرے میں ڈوب جاتے۔ پونم کی چاند میں وہ دونوں صحراؤں کے اوپر اڑا کرتے، کبھی سمندر، کبھی جنگل، کبھی آسمانوں میں ٹہلا کرتے۔ جب خوب اڑنے کے بعد تھک جاتے تو صحرا میں کسی نازک ٹہنی پر بیٹھ جاتے، خوب عشق آمیز باتیں کرتے، محبت کے اس حسین روپ کا خوب لطف اٹھاتے۔ رات کا آخری پہر ہوتے ہی واپس اپنے محل میں جا پہنچتے اور پری اس عاشق آدم کو پھر پرندے کی صورت میں سونے کے پنجرے میں رکھتی، خود اپنی اصلی صورت میں آ کر محل کے انتظامات میں مہو ہو جاتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ عشق کی کیفیت اتنی بڑھ گئی کہ شہزادی دن کے وقت بھی اس پنجرے کو خود کے سامنے رکھ لیتی۔ محل کی پریاں اس عجیب سے خوبصورت پرندے کو دیکھ کر حیران ہو جاتی اور پوچھتی کہ شہزادی یہ خوبصورت قمری کہاں سے لائی؟ لیکن شہزادی نے کبھی بھی اس پرندے کے راز کو کسی کے سامنے بیان نہ کیا۔ بہرام کو بھی پرندہ بن کر اس پنجرے کو بجائے زندان کے خود کے لیے جنت سمجھ لیتا۔ وہ عاشق بے قرار تو دن بھر شہزادی کی آنکھوں میں دیکھتا رہتا۔ اتنی حسین خوبرو پری ناز کا دیدار کرتے رہنا اس کے لیے خود کی آزادی سے بھی بڑھ کر تھا۔ وہ تو ہر قیمت پر ایسی قید کہ جہاں دیدہ یار ہو، یار کا وجود ہمیشہ اپنے پاس ہو، ایسی قید تو واقعی ان کے لیے عظیم تحفہ تھا۔ پری بھی اس کیفیت کو خوب سمجھتی تھی اور اسی لیے وہ رات ہوتے ہی خود کو پرندہ بنا کر ان کے ساتھ صحراؤں کے اوپر اڑا کرتی، جہاں اس عاشقی گلفام آدم کا جی کرتا پری اسی طرف اڑتی، ان کے ساتھ ہوا میں ٹہلتی اور دونوں پونم کی چاندنی راتوں میں محبت کے اس حسین روپ کو خوب محسوس کرتے اور لطف اندوز ہوتے۔ ایک رات تو بہرام کا من مشرق کی جانب اڑنے کا کیا۔ دونوں اپنے علاقے سے اڑتے ہوئے کافی دور آ چکے تھے۔ پری نے کہا کہ اس طرف برف کے اونچے اونچے پہاڑ اور جنگل ہے، اتنی دور اڑنا مناسب نہیں۔ لیکن بہرام نے خوب اصرار کیا اور اس کے اس قدر اصرار پر پری بلاخر راضی ہو گئی اور دونوں برفیلے پہاڑوں جنگلوں کے اوپر اڑتے رہے۔ چاروں اور برفیلا منظر، سردی اور چاند کی خوب چمک سے ماحول بڑا دلچسپ اور دلکش تھا۔ دونوں آسمان سے برفیلے صحراؤں، پہاڑوں اور جنگلوں کا نظارہ کرتے ہوئے اس دلکش ماحول میں گم ہو کر اڑ رہے تھے کہ پیچھے جو نظر ڈالی تو ایک دیو ہیکل بڑا سا پرندہ دونوں کے پیچھے اڑ رہا تھا۔ پری نے بہرام کی طرف چیختے ہوئے اسے بچنے کی آواز دی۔ وہ شاید ایک بڑا الو تھا جو شکار کے واسطے رات کو نکلتا ہے۔ وہ بھیانک اپنے بڑے بڑے پنکھ پھڑپھڑائے دونوں کے پیچھے اڑ رہا تھا۔ دونوں خوب تیزی سے اڑے کہ نہ جانے کب اس دیو ہیکل الو نے اپنا بھیانک پر بہرام کو دے مارا کہ وہ ہوا میں لڑکھڑائے نیچے اس برفیلے جنگل میں جا پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر پری گھبرائی، ہاتھوں سے جان چھوٹنے لگی۔ اسی سوچ میں تھی کہ کیا کیا جائے، لیکن پھر کہیں سے وہ بھیانک پرندہ نمودار ہو گیا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ پری جنگل کی جانب نیچے کی طرف اڑی اور جا کر ایک بڑے سے پیڑ کے اوپر خود کو چھپائے رکھا۔ جب خطرہ ٹل گیا
تو جلدی اس پیڑ سے نیچے آئی، خود کو جلد ہی اپنے اصلی روپ میں تبدیل کیا۔ ہر طرف نظر دوڑائی لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ دل ٹوٹ گیا اور یار کے خیال میں آنکھیں بھیگ گئی۔ غرض سردی کی اس رات اور چاند کی چاندنی میں اس گھنے جنگل میں آگے بڑھتی رہی۔ جس یار کے وجود کو اپنے پاس سے ایک پل کے لیے بھی جدا کرنے کا دل نہ کرتا، وہ اتنی جلد بچھڑ جائے گا ایسی امید کہاں کی تھی۔ لب تھر تھرا اٹھے، جگر بے قرار ہونے لگا۔ یار کے لمس کی تلاش میں ہر طرف نالہ فریاد کرنے لگی۔ چاروں اور اس سمسان اور برفیلے جنگل میں بھٹکتی رہی لیکن ان کے وجود کو کہیں نہ پایا۔ اسی حالت میں رات کا آخری پہر ہو لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر انہیں محل میں نہ پایا گیا تو قیامت برپا ہوگی، لیکن یار کی جدائی کا غم بے قرار کر رہا تھا اور کہا کہ میرے محبوب خود کا خیال رکھیو، ابھی جانا ضروری ہے، میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے جلد واپس آؤں گی۔ خدا ہو تیرا نگہدار، وہ تیرا حامی اور مددگار ہوگا۔ میرے محبوب اس التجا سے ابھی کے لیے رخصتی چاہتی ہوں کہ مجھے خدا را اکیلا نہیں چھوڑنا۔ میرے دل میں محبت کا خوبصورت بیج بونے کے بعد مجھے نالہ فریاد کے واسطے تنہا نہ چھوڑ جائیو۔ خدا ہو تیرا حاضر و ناظر۔ غرض وہاں سے اڑ کر محل جو پہنچی تو پورا دن اس کی خیریت اور عافیت کی دعاؤں میں گزارا۔ آنکھیں نم تھی، دل بے چین تھا۔ جب پریوں نے شہزادی کو غم گسار حالت میں دیکھا تو پوچھنے لگی کہ شہزادی، ہماری ساری خوشیاں آپ کے جی کو لگے، وہ خوبصورت پرندہ کہاں ہے؟ تو شہزادی نے کہا کہ میری محافظ کنیزو، یہ آفت کہ وہ پرندہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ میری پرواہ کیے بغیر دور آسمانوں میں صحرا کی ٹھنڈی فضاؤں میں اڑنا چاہتا تھا اور اس قدر اتنی دور اڑ چلا کہ مجھے تنہا چھوڑ کر خوب ستم دے کر چلا گیا۔ کیا دل کے اتنے قریب آنے کے بعد بھی بھلا کوئی چھوڑ کے چلے جاتا ہے؟ اس نے میری ذرا بھر بھی پرواہ نہ کی۔ شہزادی کی یہ سختہ اور غم گسار حالت دیکھ کر پریا اس کی چاروں اور جمع ہو گئی، اسے دلاسا دینے لگی اور کہا کہ شہزادی حضور، آپ مایوس نہ ہو، وہ پرندہ ضرور واپس آئے گا۔ صحرا کا طائر چمن زاد اپنے مالک کو اتنی جلد نہیں بھولا کرتا۔ شاید بہت دن کے بعد پنجرے سے آزاد ہونے کے بعد ہوا میں تھوڑی دور اڑا ہوگا۔ جب اسے محل کا رستہ یاد آ جائے تو ضرور واپس آئے گا۔ لیکن شہزادی نے اصل حقیقت کا پردہ کسی پر نہیں کھولا، بس لب ہی لب کہا، تم جہاں بھی ہو خدا کرے خیر و عافیت سے ہو۔ غرض رات ہوتے ہی پری نے خود پر طلسم پھونکا اور کمری بن کر ہوا میں اڑی اور جا کر اسی جگہ پہنچی جہاں پچھلی رات ان پر حملہ ہوا تھا، اور نیچے اسی برفیلے جنگل میں آ کر خود کو اپنی اصلی روپ میں بدل دیا اور چاروں اور یار کے لمس کو ڈھونڈنے لگی۔ لیکن کل کی طرح آج بھی سناٹا اور خاموش بیاباں، چاروں اور برف سے بھرے پیڑوں کے سوا کچھ نہ پایا۔ کل کی نسبت آج ڈر اور وحشت میں اضافہ تھا۔ ایک خیال جو من میں ہوا کہ کہیں اس بے رحم پکشی نے اپنا وار اس قدر نہ کیا ہو کہ جان چلی گئی ہو۔ یہ خیال آتے ہی دل لرز اٹھا، ایک بھیانک سی کیفیت نمودار ہوئی۔ آخر اپنے دل پر ہاتھ رکھے زاروں قطار رونے لگی۔ اسی حالت میں چاند کی اس سرد رات میں آگے بڑھتی رہی، ہر طرف آواز لگائی لیکن کوئی صدا واپس نہ آئی۔ خداوند اپنی قدرت کا عظیم عطیہ اور حسین نعمت عطا کرنے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے۔ کیا کروں، کہاں جاؤں، کروں کس سے فریاد، کہاں ڈھونڈوں اس سنسناہٹ شہر خاموشہ میں وہ طائر انسان زاد۔ میری جان مجھے معاف کر دیجیو، تمہاری حفاظت نہیں کر پائی۔ دیکھو ایسے ناراض ہو کر دور نہیں جایا کرتے، اب آ جاؤ لوٹ کے میرے پاس۔ اس دل میں اتنی سقت نہیں کہ تیری جدائی کا غم سہ پائے۔ چور ہو جاؤں گی تیری یاد میں، تیرے احساس میں، جی نہ پاؤں گی تیری آس میں میری جان۔ کیسی سزا ہے تنہائی یہ آج میں نے جانا، کیا تلخ ہے درد جدائی یہ آج میں نے جانا۔ میں جو رہتی ہوں ایک ہجوم میں دن بھر،
کتنی تنہا ہوں تیرے بن، یہ آج میں نے جانا۔ آج فلک پہ چاند بھی تنہا ہے اور میں بھی ہوں اکیلی۔ کتنا عظیم تیرے لمس کا احساس ہے، آج میں نے جانا۔ ہم تو بے نام ہو گئے میری جان تیری الفت میں، یہ دل تیری آس میں بیٹھا ہے میری جان، مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔